अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक सूरह बकरा आयत नंबर 24, 25, 26 इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। यही हम जो 23वीं आयत में हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे 23वीं आयत में? सूरह बकरा हम शुरू करे थे। सूरह फातिहा हो गया है तौस तस्मीय के साथ, और हम 23वीं आयत में थे। वो हो गया है 23वीं आयत। इसमें ये पढ़े थे कि ये कुफ़ार मुशरिकीन कुरान को झुटलाए थे। तो अल्लाह ताला फरमाए कि तुम इस जैसी कोई आयत ही ला दो, या एक सूरा ला दो, या कोई आयत ही ला दो, मगर ये फिर अल्लाह ताला ही कह रहे हैं आज की आयत में। चलिए समझते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। जी, यहाँ से देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारह उइद्दत लिलकाफ़िरीन। यहाँ पर ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, बस अगर तुमने ना किया, यानी ये सूरा नहीं लाए, तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते। यानी कुरान लाना, एक आयत ही लाना कुछ मामूली बात है क्या? बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। वो ला ही नहीं सकते। तो एक शख्स बनाया था बड़ी मेहनतों से, कोशिश से, कि सूरह फ़ील को थोड़ा सा बदल दिया, अलफ़ील मलफ़ील वमा अदराका मलफ़ील, इस तरीक़े से बदल दिया, मगर उसके मायने कुछ भी नहीं निकले। तो यही बता रहे हैं कि तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे ला ही नहीं सकते। सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई। यानी अल्लाह से डरो, ऐसे कामों से, ऐसे बातों से, ऐसे बात जो तुम कहते हो, इस बात से अल्लाह से डरो। चलिए अब इसको समझते हैं। फ़इन लम, पस नहीं, तफ़अलू, तुम ला सकते हो, वाओ अलिफ जमा का सेगा, वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ नहीं ला सकते, फ़त्तकुन नारा, पस तुम डरो आग से। कौन सी आग? जहन्नम की आग से डरो। बता रहे अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर। ये आग ऐसी होगी कि इंसान भस्म हो जाएगा, ये आग से डरो। अल्लती, जो वक़ूदुहन्नासु, इसके मीनिंग ये है कि इसका ईंधन, किसका ईंधन? ये आग का, जहन्नम के आग का ईंधन कौन होंगे? कि इंसान और पत्थर होंगे। तो इंसान इसके ईंधन होंगे, और वल हिजारतु, और पत्थर, हा जीम रा इसका रूट है, पत्थर होंगे। उइद्दत, तैयार की गई, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। क्या तैयार की गई? ये जहन्नम। तो यही ये कुरान को जो वो क्या करे थे कि लाए थे, गलत सूरा बनाए थे, मगर इसकी ज़िम्मेदारी, ये कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ले लिए हैं। इसको कोई तब्दील करने वाला नहीं है, क़यामत तक भी नहीं आएगा। इसका कोई क्या करते हैं अल्लाह ताला? इसको फ़रिश्ते इसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला बताए हैं ना कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से काम ले लिए हैं, वो इस कुरान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे बातों से बचना है जो ये कह रहे हैं। अगर ये बाज नहीं आए तो ये जहन्नम की आग में जाएंगे, और उसका ईंधन, जैसे कि एक ट्रेन है, सपोज़ ट्रेन है, ट्रेन कैसे चलती है? ईंधन से चलती है ना। तो ईंधन में क्या डालना पड़ता है? कोयला डालना पड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि मगर ये जहन्नम की आग में कोयला नहीं डालेंगे, बल्कि इंसान डालेंगे। अल्लाहु अकबर। इंसान को डाला जाएगा, और पत्थर। अब पत्थर, कौन से पत्थर डालेंगे अल्लाह ताला? ये पत्थर डालेंगे कि जो ये दुनिया में पूछते थे, बुत बनाया करते थे, कुफार मुशरिकीन बुत बनाते थे और उसकी पुरस्तिश करते थे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो लोगों को फरमाए भी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौम में बहुत शिरक था ना। आपके वालिद का नाम क्या था? आज़र था, और इन्होंने भी बुत बनाते थे। आज़र था और बुत बनाते थे, और ख़ुद पुरस्तिश करते थे, और औरों को भी ये काम करवाने लगाते थे। तो अब यही
ابراہیم علیہ السلام وہ لوگوں کو بول دیے، کیا فرمائے کہ یہ بت تم جو جس کی پوجا کرتے ہیں وہ سنتے نہیں، وہ بولتے نہیں، تمہارا جواب بھی نہیں دیتے، تم اس طریقے سے کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمائے، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ تو اب یہی بتا رہے ہیں جو سرکشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ایندھن میں ڈالیں گے، کس کو ڈالیں گے؟ انسان کو ڈالیں گے اور پتھروں کو جو یہ پوجتے تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ اور یہ اعدت تیار کی گئی للکافرین، کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کی گئی، وہ بہت جوش میں رہے گی کل قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کو کہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، وہ کہتے جائے گی اللہ اکبر، یعنی میرے میں اور ڈالو، میرے میں اور ڈالو، یہ کہتے جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، بہت سرکشوں کو ڈالیں گے اس میں، کافروں کو ڈالیں گے، سرکشوں کو ڈالیں گے، مگر پھر بھی وہ کہے گی حل من مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے کہ اپنا انگوٹھا رکھ دیں گے اس میں جہنم میں، اور وہ کہے گی مت مت مت، یعنی بس بس بس۔ اب تفسیر میں اتنا ہی آیا ہے، تو اب یہ ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انگوٹھا بھی رکھتے ہیں، بس اس کے ڈیٹیل میں آگے نہیں جانا، بس اللہ تعالیٰ جو فرما دیا بس اس کو ایکسیپٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات، جی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب جنت والوں کو یہاں پر خوشخبری دی جا رہی ہے، کیا خوشخبری ہے اب ان کے لیے، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے کر دے، یعنی جنت والوں میں سے کر دے، جنت کے مستحق بنا دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ جب بھی مانگو جنت فردوس مانگو، کیونکہ اس میں اور جنتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، تو اور نہریں بھی ہوں گی، اس میں نہریں یہیں سے شروع ہوگی، تو ایسی جو بڑی جنت وہ ہوگی۔ تو اب ایمان والوں کے لیے جنت کی بات بتا رہے ہیں، وبشر الذین، کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت ایسی ہے، اس میں کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ حور، پریاں دیں گے جو صاف ستھرے، یعنی دنیا میں اللہ کو راضی کیے، وہ ان کے لیے جنت ہے بتا رہے ہیں۔ اب جنت میں کیا ہے وہ اب ہم سمجھتے ہیں، چلیے اب یہ ہو گیا جہنم کی بات، اب جنت کی بات۔ وبشر الذین، بشرا ہم بولتے ہیں نا، اس کی میننگ، بشرا کی میننگ خوشخبری ہے، تو یہاں پر خوشخبری کہیں گے، نام بھی رکھتے، دیکھیے بشرا بول کے، وبشر الذین۔ اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، خوشخبری ہے، وبشر الذین، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، یہ کیا اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان والے دیکھے نہیں، غیب پر ان کا ایمان ہے، فرشتوں پر ان کا ایمان ہے، نبیوں کو نہیں دیکھے، مگر جنت و دوزخ کو بھی نہیں دیکھے، مگر ان کا ایمان ہے۔ ہم ایمان رکھیں نا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے اور عمل، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ان لہم، بے شک ہم، لہم ان کے لیے، جنات تجری من تحت الانہار، جنتیں ہوں گے نیچے سے نہریں بہیں گے۔ اب 4 نہروں کا ذکر آیا ہے
قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4 نہروں کا ذکر کیے، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، تو یہ سب شہد کی، یہ نہروں کا اللہ تعالیٰ ذکر کیے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نیچے سے یہ جنت میں نیچے سے نہریں بہیں گی، سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ڈال دیجئے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وَكُلَّمَا رُزِقُوا، جب کبھی رزقو ان کو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرۃ الرزقا یعنی پھل دیے جائیں گے، ان کا رزق پھل ہوں گے، تو یہ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا رزق ہے، من قبل واتوا بہ متشابہا، یہ تو ایسی ہے کہ ہم اس کو دیکھ چکے، یعنی وہ پھل جنت میں ان کو پھل دکھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہ پھل کھائے، ہم دیکھ چکے، مگر فرشتے کہیں گے تم اس کا مزہ چکھو، تم خالی دیکھے مگر اس کا مزہ چکھو، دکھنے میں تو وہی دکھتا ہے جو تم دیکھ کر آئے ہو، مگر اس کا مزہ چکھو، ایک دم مختلف ہے، ایک دم میٹھے ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی خوشخبری ہے جنت میں والوں کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجم، جوڑے ہوں گے، مطہرتون، پاک صاف جوڑے ہوں گے اس میں، وہم، اور اس میں، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں دیکھیے ایک حدیث آئی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کیسے رہیں گے، یہ دیکھیے حدیث، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، وہ مطلع عذاب میں رہیں گے، یعنی جہنم والے عذاب چکتے رہیں گے۔ حدیث میں کیا ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں دیکھو ایک عارضی زندگی ہم رہ کر چلے جانا ہے، مگر وہاں ہمیشہ کا گھر ہوگا، وہاں پر کہیں پر دنیا میں خالی کرنا رہتا اگر کرائے کا گھر ہے، مگر وہاں پر ہم ذاتی گھر ہے سمجھیے، وہاں پر ہمیشہ والا گھر ہوگا اور ہمیشہ وہاں پر رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو جنت فردوس کے مستحق بنا دے، یہی آج کے اس میں یہ آیت میں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چلیے اب آگے ایک ہی آیت ہے جی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں، چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا مچھر ڈالی، دیکھیے اب یہاں پر میں جنت ڈالی تھی، بولنا بھول گئی کہ جنت میں یہ ایسی جنت ہوگی جو اللہ تعالیٰ یعنی فوٹو ہے یہ خالی، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچیں گے ویسی جنت تم کو ملے گی، اسی لیے یہاں پر فوٹو، یہاں پر کتاب جیسی کتاب لا نہیں سکتے، اور جنت کی جب بات آئے تو دل کو خوش کر لینا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فوٹو میں ہے مچھر کی مثال، مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اب تم، وہ لوگ کیا کہے تھے جب مچھر کی بات کیے تو کہنے لگے کہ اتنا چھوٹا مچھر ہے، اس کی بھی مثالیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر سمجھتے ہیں یہ لوگ کیا کہے تھے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ اب دیکھیے مثالیں تو بہت بیان کی ہے، کتے کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کہ جو کفار ہے وہ ہانپتے ہیں، وہ ان سیدھے راہ پر نہیں آتے۔ پھر مکڑی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ، مچھر سے زیادہ بڑی رہتی نا مکڑی، تو اس کی بھی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ جو چاہے مثالیں بیان کر سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ تو ہم یہاں پر یہ بتا رہے ہیں چھوٹا سا مچھر، دیکھیے یہ مچھر کے 100 آنکھیں رہتے اور وہ دیکھتے رہتا ہے کہ میں خون کیسے پیوں، اللہ اکبر۔ تو ایمان، مچھر کی مثال دیکھیے، یہ ہلکا سا مچھر رہتا، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے
صحیح سمجھتے ہیں یہ مثالوں کا، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی، اس کے ذریعے پیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ ایسی مثال سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کفار مشرکین کیا کہتے کہ یہ چھوٹی سی مثال ہے، یعنی جس طرف کوئی اللہ تعالیٰ جس طرف کو کوئی کسی کو پھیر دیتا ہے تو اس کو سیدھی راہ پر پھیر دیتا ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحی، نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ۔ کیوں شرمائے اللہ تعالیٰ؟ مثالیں دے کر بارہا ہم کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو کتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا مچھر جو ایک نمرود بادشاہ تھا نا، وہ بہت غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے مچھر کیا کیا کہ اس کا موت کا باعث بن گیا، یعنی اس کے ناک میں گھس گیا، اس کی موت ویسے ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایک مچھر سے اس کا قتل کر دیے۔ اس کے ناک میں گیا اور اس کے سر میں اتنا درد ہوتا تھا، وہ چپلوں سے مارتا تھا، اپنے لوگوں کو بولتا تھا کہ میرے سر پہ مارو، سر پہ مارو، مجھے بہت درد ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے یہ مچھر اس کو کاٹتے گیا اور وہ مر گیا۔ تو اتنا چھوٹا مچھر جو ہم کو بہت ہی چھوٹا دکھ رہا ہے، مگر اس کے 100 آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے رہتا ہے کہ کس کا میٹھا خون ہے، اور کتنا بھی اپن رضائی اوڑھ لو اس میں سے بھی کاٹتے رہتا ہے۔ اور کالے کپڑے میں تو جب ہم پہنتے تو بہت کاٹتا، تو رضائی میں بھی اس کا ایک وہ اس کے ڈنک 6 رہتے، اس کے ڈنک ایک ڈنک ڈال کر کیا کرتا ہے، خون پی لیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا مچھر دیکھیے وہ کیا کیا بڑے بڑے انسان کو کیسا لہیم شہیم انسان رہتا 6 گز کا، تو اس کو بھی وہ اتنا چھوٹا جا کے اتنا ستاتے رہتا۔ کتنا بھی صاف رکھو گھر، مچھر تو آتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا تم مچھر دیکھ رہے ہو، وہ مثال دینے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ این ادریبا مثلاً، یہ کہ بیان کرتا ہے مثال، ما بعوضہ، بعوضہ مچھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں، فما فوقہ، جو اس کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے یہ مچھر کے اوپر دو پراں رہتے، دیکھیے ایسے، تو وہ پروں سے بھی کیسا وہ اڑتا ہے، وہ پروں کی مثال بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ، کتنے ہلکے ہوتے ہیں اس کے پر، اور وہ پروں سے اڑتا ہے۔ اب ایک پرندہ ہی صحیح دیکھیے، ایک پرندہ جب آسمان میں اڑتا ہے تو ان کے پرندوں میں کیا طاقت ہے، دیکھیے کچھ بھی طاقت نہیں ہے، اس کا وزن اتنا کتنا رہتا پرندہ کا وزن، مگر وہ پر سنبھالتے ہیں، اس کو رحمان تھامے رہتا ہے، رحمان تھامتا ہے وہ پرندے کو، وہ پر نہیں تھامتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑتے، جس کی وجہ سے وہ آرام سے آسمان میں اڑتے رہتے۔ تو یہ اس کے جو پر ہے، مچھر کے جو پر ہے، اس کا وہ کتنا ہلکا ہوتا، وہ بھی اس کے اوپر، یہ مچھر کے اوپر ایک یہ پروں میں ایک کیڑا رہتا، وہ کیڑا کیا کرتا، جیسا کہ ایک محل کا واچ مین رہتا، ایک اسکول کا واچ مین رہتا، پورے اسکول کو رات بھر دیکھتے رہتا کہ کوئی آئے، کوئی چور آ گیا، کوئی فین کھول لیا، کچھ لے لیں گا بول کے اسکول والے اس کو واچ مین کو رکھتے، مگر اس کے پر کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا رہتا جو اس کو یہ مچھر کو، جو مچھر چاہا وہ کرتے رہتا وہ کیڑا۔ اب مچھر یہ چاہ رہا کہ یہاں اڑو وہاں اڑو، مچھر یہ ڈنک کو کہاں کہاں لے کر کاٹانا ہے، وہ کیڑا کام کرتے رہتا، تو وہ سوچتا 6 ڈنک کو میں کدھر ڈالوں جس سے خون آئے، تو یہ سوچتے رہتا، یہ کیڑا دیکھیے کام واچ مین کا کام کر رہا ہے وہ کیڑا۔ تو اسی لیے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے اوپر جو کیڑا ہے، اس کے اوپر ہلکے سے جو پر ہے اس پہ کیڑا بیٹھا ہے، تو اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ آمنو، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، بے شک، الحق من ربہم، اس کے رب نے حق بات کہی، یعنی اتنے چھوٹے مچھر سے بھی مثالیں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے۔ اور کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ کفروا، کفر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو کفر کرنے والے،
فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مثلا، وہ کہتے ہیں کافر لوگ کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے کہ اس چھوٹے سے مچھر کی مثال دے رہے ہیں، کہ یہ حقیر سے مچھر کی مثال دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیر سے مچھر کی مثال، ایمان والے تو ان لوگوں کو یہ مثالوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، ہاں جو گمراہ ہوتے ہیں فاسق گنہگار، جو کافر ہے وہ لوگ ہی کفر کرتے ہیں، وہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یہ بات کو نہیں سمجھتے۔ ایمان والوں کا ایسے مثالوں سے ان کا ایمان کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مگر کافروں کا ایمان نہیں بڑھتا۔ وہ لوگ تو ایسے باتوں سے، یہ چھوٹے سے مچھر کی کیا مثال ہے، کیا حقیقت ہے، وہ اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چلیے الحمدللہ سبق میرا ہو گیا ہے۔ اوپر کی آیت میں ہم کیا پڑھے اس میں کہ اس جیسا قرآن کوئی لا نہیں سکتے، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ لے لیے ہیں، اس کی حفاظت، یعنی اس کو کچھ دھکا بھی نہیں لگا سکتے۔ اور دوسری بات، جنت میں ایسے ہی لوگ جاتے ہیں جن کا دل نرم ہو اور ہمیشہ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور یہاں پر مثال مچھر کی دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹے سے مچھر سے بھی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، دل کھول دیتے ہیں، ایسی مثالوں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ چلیے سبق میرا ہو گیا ہے، دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔